तिलिस्म ज़ादी बाय M.A. राहत। बहुत ज़्यादा रात भी नहीं गुजरी थी। उन लोगों ने कोई आग वगैरह रोशन नहीं की थी, लेकिन बाहर तौर पहरे का माकूल बंदोबस्त था। अभी तमाम लोग आपस में गुफ्तगू और चहलकदमियाँ कर ही रहे थे कि अचानक ही कुछ अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई दी। इन आवाज़ों को दूसरे लोग समझे हों या न समझे हों, लेकिन राजदेव और राव सिकंदर फौरन राइफलें संभाल कर मुस्तैद हो गए। उन्होंने थोड़े ही फासले पर चरखों का एक जोड़ा देखा जो आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं की जानिब बढ़ रहा था। सब ने दम साध लिया। जरा सी आहट होती और चरखों के कान खड़े हो जाते। राजदेव चंद लम्हे सोचता रहा। इनके शिकार से कोई फायदा नहीं था। गोली चलाने का खतरा उस वक्त मोल लेना मुनासिब नहीं था। हो सकता है आस पास जंगली जानवर हों। इस तरह खासी देर गुजर गई। चरखों का जोड़ा उनके करीब आना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा था। फिर दफातिन ही राजदेव ने राव का निशाना दबाया और राव सिकंदर की निगाहें राजदेव के इशारे की जानिब उठ गईं। एक कवी हैकल शेर जंगली दरख्तों के झुंड से निकलकर कदम ब कदम चरखों के जोड़े की जानिब बढ़ रहा था। खुले मैदान में अभी तक उसने आधा फासला ही तय किया था कि उसकी निगाह किसी और जानिब उठ गई। उसने गालिबन घोड़ों को देख लिया था जो एक सिमत बंधे हुए थे, और फिर इतने जोर से धाड़ा चरख दहशत से बुरी तरह चीखते हुए भाग उठे। शेर ने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा और फिर वो चरखों के पीछे चल पड़ा। गोया भपकी दे रहा था। चरख उस तरफ दौड़ रहे थे जैसे कोई बला उनके पीछे लग गई हो, लेकिन उसने ज़्यादा दूर तक उनका ताक़ुब नहीं किया। उसकी निगाहों में घोड़ों की ज़्यादा अहमियत थी। वो रुक गया और अपनी जगह खड़े होकर घोड़ों की जानिब देखने लगा। राव और राजदेव ने निशाने बांध लिए। शेर के बारे में उन्हें ये अंदाज़ा था कि वो चंद कदम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगा और इसके फौरन बाद ही घोड़ों पर छलांग लगा देगा। चुनांचे वो दोनों पूरी तरह होशियार थे, लेकिन घोड़ों की छठी हिस्स ने भी उन्हें खबरदार कर दिया था कि खतरा सर पर मौजूद है। चुनांचे वो बेचैन नजर आ रहे थे। सरातू ने इस मौके पर समझदारी का सबूत दिया और घोड़ों के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। बहादुर वो एक बहादुर आदमी था, और ये जानने के बावजूद कि शेर घोड़ों की तरफ मुतवज्जा है, उसने अपने आप को हलाकत में डाला। इस सूरत में राव सिकंदर और राजदेव की जिम्मेदारियां मजीद बढ़ गईं। शेर उनके अंदाजे के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता चंद कदम आगे बढ़ा। तमाम लोग दहशत भरी निगाहों से जंगल के बादशाह की ये कैफियत देख रहे थे। फिर दफातान ही शेर के हलक से एक और खौफनाक धार निकली और उसने घोड़ों की तरफ छलांगें मारना शुरू कर दी। लेकिन राजदेव और राव सिकंदर भी होशियार थे और बिलाशुबा वो आज भी इतने ही माहिर शिकारी थे जितने किसी ज़माने में हुआ करते थे। चुनांचे दोनों की राइफलों ने बैक वक्त गोलियां उगली और ये दोनों उगली हुई गोलियां शेर के जिस्म के दो मुख्तलिफ हिस्सों में पेवस्त हो गईं। शेर की एक खूंखार धार सुनाई दी और वो एक लंबी जकत लगाकर ज़मीन पर गिरा। चंद लम्हात ज़मीन पर तड़पता रहा। इसके बाद वो अपने कदमों पर खड़ा हो गया और इस बार उसका रुख इन दोनों की जानिब था। कर्नल फिरोज, प्रोफेसर गौरी और भरत चंद्र के हलक से डरी डरी सी आवाज़ें निकल गईं, लेकिन दूसरी दोनों गोलियां शेर के दिमाग पर पड़ी थी। उसने उल्टी कलाबाजी खाई और कई कलाबाजियां खाता उनसे तकरीबन 20-15 फीट के फासले पर आ गया। उस वक्त भी इसकी वहशतनाक आंखें उनकी जानिब निगरान थीं और वह अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता पंजों के बल बैठता चला गया। चंद ही नमाज के बाद उसकी थोतनी ज़मीन पर जा लगी। गोलियों ने उसका भेजा उड़ा दिया था। राजदेव और राव सिकंदर इसकी जानिब दौड़ पड़े। कर्नल फिरोज के हलक से एक आवाज़ निकली, लेकिन फिर उसने अपना मुंह बंद कर लिया। जाहिर है इस मसले में उन्हें नहीं टोक सकता था। वो सब शेर के करीब पहुंच गए। बहुत खौफनाक शेर था। काफ़ी देर तक उसका जायज़ा लिया गया, फिर वो उसे वहीं छोड़कर वापस आ गए। थोड़ी देर तक इसी पर तबादला ख्याल किया गया और फिर गैर मुतल्लका लोगों को आराम करने की हिदायत कर दी गई। पहरे की जिम्मेदारी राजदेव और राव सिकंदर ने संभाल ली थी। इस वक्त यही ज़रूरी था। दोनों ने मुत्तफ़क़ फैसला किया था कि तवील क़याम के लिए ये जगह क़तई गैर मौजू है, क्योंकि झील की वजह से
یہاں جانوروں کا دباؤ زیادہ رہے گا، اسی لیے کہیں اور کیمپ لگایا جائے۔ رات کے دوسرے پہر کا آغاز ہی ہوا تھا کہ دفعتاً سونے والے جاگ گئے۔ اچانک گولیاں چلنے کی آوازیں ابھری تھیں اور چند لمحات میں ان آوازوں نے شدت اختیار کر لی تھی۔ ابھی ان کی سمت کا اندازہ نہیں ہو سکا تھا، لیکن یہ آوازیں سبھی کے لیے باعث حیرت تھیں۔ راؤ سکندر نے چیخ کر دوسرے لوگوں سے کہا، وہ کھڑے نہ ہو کیونکہ گولیوں کا رخ ادھر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی ہدایت پہ سب نے عمل کیا۔ وہ سب کوہنیوں کے بل زمین پر اونھے لیٹ گئے۔ کرنل فیروز نے سب کو رائفلیں سنبھالنے کی ہدایت کر دی تھی اور پھر وہ اپنی رائفلیں سنبھالے ان کے قریب پہنچ گیا۔ کیا یہ آوازیں جھیل کی جانب سے آ رہی ہیں کرنل؟ نہیں، ان کا مرکز دائیں سمت ہے۔ فاصلہ کتنا ہوگا؟ تقریباً 1.5 میل۔ آپ کو یقین ہے؟ ہاں، کرنل نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ وہ فوجی آدمی تھا اور اس سلسلے میں اس کے تجربے پر شک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چند لمحات خاموش رہنے کے بعد اس نے پھر کہا، ان کی تعداد کسی طور 15-20 سے کم نہیں ہے۔ کون ہو سکتے ہیں یہ لوگ؟ راج پرخیال انداز میں بولا۔ ایک ہی طرف ذہن جا سکتا ہے، یعنی ہمارے دوست گارسان کا قافلہ، لیکن وہ گولیاں کس پر چلا رہے ہیں؟ کم از کم اس طرف نہیں، کرنل نے جواب دیا۔ فائرنگ مسلسل 10 منٹ تک پوری شدت سے ہوتی رہی۔ جنگل کا ہولناک سناٹا بری طرح مجروح ہو گیا تھا۔ جنگلی جانور وحشت زدہ ہو کر بھاگ رہے تھے۔ سوتے ہوئے پرندے چیختے ہوئے فضا میں بلند ہو گئے۔ جنگلی جانوروں کے قدموں کی دھمک بھی سنائی دے رہی تھی۔ کبھی کبھی شیر کی دھاڑ بھی گونج اٹھتی۔ ایک عجیب افراتفری کا عالم تھا۔ پھر گولیوں کی آوازیں بند ہو گئیں، لیکن انہوں نے بہت سے جانوروں کو سائے میں دوڑتے دیکھا۔ وہ مستعد تھے کہ جانوروں کے یہ قول بدحواسی میں ادھر کا رخ کریں تو انہیں سنبھالا جا سکے، لیکن خوش قسمتی سے ایسا نہ ہوا۔ وہ مستعد سے ماحول پر نگاہیں جمائے ہوئے تھے اور اس وقت تک یہ مستعدی کم نہ ہوئی جب تک یہ آوازیں معدوم نہ ہو گئیں۔ کرنل فیروز آہستہ سے بولا، اب کیا ارادہ ہے راؤ؟ کچھ نہیں کرنل، آرام کریں گے۔ کیا مطلب؟ ہم اس وقت کسی حماقت کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ صبح سے پہلے یہاں سے ہلنا بھی مناسب نہیں ہوگا۔ کرنل نے کہا، ایک گروہ کے بارے میں یہ تو اندازہ ہو گیا کہ وہ ایڈمنڈ گارسن کا گروہ ہو سکتا ہے، لیکن دوسرا گروہ؟ ممکن ہے ان میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی ہو۔ سب ممکن ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تمام امکانات کو نگاہ میں رکھنا ہوگا راج، کوئی دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس بات کے امکانات بھی تو تھے کہ ہم ان آوازوں کا راز معلوم کرنے کے لیے بے اختیار دوڑ پڑتے، اور اس کے بعد کیا ہوتا سوچا جا سکتا ہے۔ اوہ، راج نے آہستہ سے کہا اور خاموش ہو گیا۔ باقی رات بڑی بے سکونی کی گزری۔ دوسری صبح طے کیا گیا کہ پہلے جھیل کا رخ کیا جائے، اس کے بعد کرنل کی تعین کردہ سمت میں بڑھ کر دیکھا جائے کہ کیا صورتحال ہے۔ تجسس سب کو تھا، لیکن سبھی کو جلد بازی کے مظاہرے سے روک دیا گیا تھا۔ چنانچہ اطمینان سے جھولداریاں اکھاڑی گئیں اور پھر جھیل کی طرف بڑھنے لگے۔ جھیل کا منظر دن کی روشنی کے باوجود بے حد خوفناک تھا۔ جانوروں کے ڈھانچے پڑے ہوئے تھے، درندوں کے پنجوں کے نشانات نظر آ رہے تھے، لیکن جھیل بے حد شفاف تھی۔ چنانچہ سبھی مچل گئے۔ قندیل کا احترام مانا تھا، چنانچہ اسے وہاں سے کچھ فاصلے پہ لے جایا گیا اور اس کے بعد باقی لوگ لباس اتار کر جھیل میں کود گئے۔ صاف شفاف پانی میں کافی دیر تک چہلیں ہوتی رہیں، پھر غزال اور راج دیو کو نہانے کا موقع دیا گیا۔ تب سے آخر میں جھیل کے چاروں طرف گھیرا ڈال کر رخ تبدیل کر لیے گئے اور قندیل کو بھی پانی میں اترنے کی اجازت دی گئی۔ رات کے ہنگامے کا تجسس اب بھی باقی تھا اور سب اس کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین تھے، لیکن تحمل سے کام لے رہے تھے۔ جھیل کے غسل نے سب کو شگفتہ کر دیا تھا اور تقریباً 2-2.25 گھنٹے تک یہ لوگ یہاں رکے رہے۔ اس کے بعد ناشتہ کیا گیا اور پھر اندازہ قائم کر کے اس رخ پر چل پڑے جہاں رات کو کوئی معرکہ ہوا تھا۔ راؤ نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ یہ ان کے لیے کوئی سازش بھی ہو سکتی ہے، اسی لیے سبھی مستعد تھے اور ان کی نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھیں۔ گھوڑے بہت سست روی سے آگے بڑھائے جا رہے تھے اور ہر دل کسی آنے والے اچانک واقعے کے تصور سے دھڑک رہا تھا۔ رائفلز تیار تھیں اور ہر شخص کڑی نگاہوں سے چاروں طرف کا جائزہ لیتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس خطرے کو پیش نظر رکھا گیا تھا کہ رات کی فائرنگ کوئی سازش بھی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے ایڈمنڈ نے یہ ہنگامہ کیا ہو اور ان لوگوں کو تجسس کا شکار کر کے وہ ان کی طاق میں ہو۔
اس نے کوئی بہتر جگہ منتخب کر رکھی ہو۔ اس لحاظ سے وہ اس سمت کا بھی بغور جائزہ لے رہے تھے جس کے بارے میں کرنل فیروز نے خدشہ ظاہر کیا تھا۔ جھیل کے دوسری طرف کا علاقہ زیادہ سرسبز نہیں تھا، لیکن جوں جوں وہ آگے بڑھ رہے تھے زمین بھوری اور سنگلاخ ہوتی جا رہی تھی۔ بعض جگہ بڑی بڑی چٹانیں بھی نظر آ رہی تھیں۔ خاص طور سے یہ لوگ ان چٹانوں کو نگاہ میں رکھ رہے تھے، لیکن انہیں کوئی تحریک محسوس نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے 3 بڑی بڑی چٹانیں دیکھیں جن کی تراش عجیب تھی۔ وہ کسی پھول کی طرح 3 پتیوں کی مانند تھیں، جن کے سرے اوپر سے نوکدار اور ایک دوسرے کی طرف رخ کیے معلوم ہوتے تھے۔ کرنل فیروز نے گھوڑوں کی لگامیں کھینچتے ہوئے بلند آواز میں کہا، ہم فائرنگ کی جگہ پہنچ چکے ہیں اور اس علاقے میں اور کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں کسی کے پوشیدہ ہونے کے امکانات ہوں۔ ان چٹانوں کے درمیان 2-3 سے زیادہ افراد پوشیدہ نہیں ہو سکتے، راؤ سکندر نے کہا۔ تمام گھوڑے رک گئے اور چند لمحات وہ ماحول کا جائزہ لیتے رہے۔ پھر باقی لوگوں کو وہیں مستعد رہنے کی ہدایت کر کے راج دیو چٹانوں کی سمت بڑھ گیا۔ اس کی گھوڑی نے زنقدیں بھرتے ہوئے یہ فاصلہ چشمے زن میں طے کر لیا۔ راج دیو بےحد پھرتی سے گھوڑے سے کود گیا۔ تمام لوگ شدید اعصابی تناؤ کا شکار تھے۔ راج دیو چٹانوں کے درمیان داخل ہو گیا اور پھر چند سیکنڈ کے بعد وہ باہر نکل آیا۔ اب ہاتھ کے اشارے سے ان سب کو بلا رہا تھا۔ اس کا اشارہ پاتے ہی سب نے گھوڑوں کی لگامیں چھوڑ دیں اور آن کی آن میں 3 چٹانوں کے پاس پہنچ گئے۔ یہاں پہنچتے ہی سب سے پہلے جو چیز انہیں نظر آئی وہ خون کی ایک موٹی لکیر اور زمین پر کسی زخمی کے گھسٹنے کے نشان تھے۔ وہ سبھی گھوڑوں سے نیچے کود گئے اور تیزی سے راج دیو کے پاس پہنچ گئے۔ پھر راج دیو کے کہنے کی ضرورت پیش نہ آئی، انہوں نے خود ہی اس کو دیکھ لیا، جس کے سنہرے بال بکھرے ہوئے تھے اور جو مردانہ لباس میں ملبوس تھی۔ اس کا پورا لباس خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ زندہ ہے؟ راج دیو نے انکشاف کیا۔ اوہ، یہ خون! کرنل نے کہا۔ گولیاں پیٹ میں لگی ہیں، راج نے کہا۔ لڑکی کو چٹانوں کے درمیان سے باہر لے آیا گیا اور سراتو کی مدد سے اس کے زخموں کی دیکھ بھال کی گئی۔ راؤ اور راج اس کے زخموں کا جائزہ لے رہے تھے۔ باقی لوگ رائفلیں سنبھالے مستعد تھے۔ دونوں گولیاں پیٹ میں لگی تھیں اور پار نہیں ہوئی تھیں۔ یہ تشویشناک بات تھی۔ لڑکی کسی یورپی ملک سے تعلق رکھتی تھی اور کافی توانا تھی۔ عارضی طور پر اس کے زخموں پر مرہم رکھ کر پٹیاں کس دی گئیں اور اسے ایک بستر سا بنا کر لٹا دیا گیا۔ کافی مشکل صورتحال درپیش تھی۔ سب جانتے تھے کہ وہ ایڈمنڈ گارسن کی ساتھی ہے، لیکن ہر بات سے قطع نظر وہ انسان تھی اور ایک انسانی زندگی کا معاملہ تھا۔ سو مشورہ کرنے بیٹھ گئے، کیا کرنا چاہیے؟ گولیاں پیٹ میں ہیں، کچھ کرنا ضروری ہوگا۔ خون بھی کافی بہہ گیا ہے، غالباً یہ زخمی ہونے کے بعد گھسیٹتی ہوئی ان چٹانوں کے درمیان آئی ہے، لیکن کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ اس عالم میں واپسی کا سفر کر سکتی ہے؟ بستی بھی قریب نہیں ہے، بستی میں تو ہسپتال بھی نہیں ہوگا۔ سرکاری ڈسپنسری شہر، ادھر ڈاکٹر نہیں ہوتا، سراتو نے کہا۔ ہسپتال کہاں ہے سراتو؟ ایش کے رائے پور جانا پڑے گا۔ او مائی گاڈ، اس میں تو 1 ہفتے سے زیادہ لگ جائے گا، راؤ نے پریشانی سے کہا۔ اور اس عالم میں 1 ہفتہ؟ کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ حالانکہ اس کا تعلق دشمنوں سے تھا، لیکن اس عالم میں دشمنی برقرار نہیں رکھی جا سکتی تھی، اور پھر اسے اس عالم میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ یہ بھی بے بسی کی بدترین مثال تھی، اور یہ لوگ اس مثال کو دہرانا نہیں چاہتے تھے۔ کرنل فیروز نے تجویز پیش کی، میری رائے میں ہم اسے ساتھ لے کر آگے بڑھیں۔ اگر وہ لوگ نظر آ جائیں تو اسے ان کے حوالے کر دیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ لوگ کسی ایسی آفت میں گر گئے ہوں کہ اسے چھوڑے بغیر چارہ کار نہ ہو، اور اسے دوبارہ پا کر انہیں خوشی ہو۔ یہ الفاظ میں بالکل مجبوری کے عالم میں کہہ رہا ہوں۔ ایک انسانی زندگی بچانا بے شک سب سے اہم کام ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں۔ اگر ہم اپنی اس مہم کو ادھورا چھوڑ کر واپس چلتے ہیں تب بھی اتنے ہی دن درکار ہوں گے جتنے یہاں آنے میں لگے ہیں، بلکہ احتیاط کے پیش نظر اس سے بھی کچھ زیادہ۔ اس دوران جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے۔ کیا؟ گولیاں پیٹ میں لگی ہیں۔ اگر انہوں نے کوئی نازک حصہ متاثر نہیں کیا ہے تو یہ بچ سکتی ہے۔ گولیاں اکثر جسم کے مختلف حصوں میں رہ جاتی ہیں اور انسان پوری زندگی گزار لیتا ہے۔ اس سے زیادہ کچھ ممکن بھی نہیں ہے کرنل، بس ایسا کیا جا سکتا ہے، راؤ نے کہا۔
चुनाचा एक स्ट्रेचर बनाया गया और उस लड़की को उस पर लिटा दिया गया। इसके बाद दीगर चीज़ों का जायजा लिया गया। ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि इसका मुकाबला किससे हुआ था और वो कौन लोग थे। सरातू की खोज ने जीप के निशानात तलाश कर लिए और वो चीख चीख कर इन सब को उन निशानात के बारे में बताने लगा। सब ने ये निशानात देखे, वो जीपों के निशानात थे। इससे उस बात की तस्दीक हो गई कि वो लड़की एडमंड गारसान की साथी है। गोया एडमंड के दो साथी हौलनाक हादसों का शिकार हो गए। एक वो मर्द जिसे कोई वहशी दरिंदा चबा गया था और दूसरी ये लड़की। प्रोफेसर गौरी ने भरत चंद्र से कहा, भरत, एक इंकशाफ मेरे पेट में बहुत देर से गड़बड़ कर रहा है। और फिर भरत चंद्र चौंक कर प्रोफेसर को देखने लगा। ये तीनों चट्टानें फूल की पत्तियों की मानंद हैं। वो नक्शा जिसमें मुख्तलिफ नक्श बने हुए थे इन तीन चट्टानों का इजहार भी करता था। मुझे अच्छी तरह याद है। ओह गुड, इसका मतलब है हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। ये बात तो दूसरे लोगों को बताना जरूरी है, भरत चंद्र ने कहा। सभी इस इंकशाफ से खुश हुए थे। ये भी तो सोचिए हजरात कि एडमंड सही रास्ते पर है, राव ने कहा। यकीनन उसने नक्शे की तफसीलात मालूम करने का कोई माकूल बंदोबस्त ज़रूर किया होगा और फिर वो नक्शा उसके पास ही मौजूद है। ये जगह तवील क़याम के लिए बुरी नहीं, लेकिन रात का हंगामा भी इसमें खटक रहा था और इसे मखदूश करार दिया जा सकता है। चुनांचे यूँ किया जाए कि आज का सफ़र और कर लिया जाए, इसके बाद मुनासिब जगह हम क़याम करेंगे। इस तरह ज़ख्मी लड़की की देखभाल भी हो जाएगी और हम थकन उतार लेंगे। यूँ तो इन इलाकों को कहीं भी गैर मखदूश नहीं कहा जा सकता, राव सिकंदर ने कहा। किसी ने एतराज़ नहीं किया और फिर सारे वहाँ से आगे बढ़ गए। लड़की के जख्मों को एहतियात से सफ़र में बहुत सुस्त रफ्तारी हो गई थी। शाम को 4 बजे तक वो सिर्फ चंद मील जा सके और फिर एक जगह भी मुनासिब सी नज़र आ गई। इलाका चट्टानी ही था, लेकिन साफ सुथरा और किसी हद तक महफूज भी। इस दौरान उन्हें जीपों के निशानात मिलते रहे, लेकिन ताहद निगाह कोई गाड़ी नज़र नहीं आई। तवील क़याम के लिए मुंतखब जगह छूलदारियाँ वगैरह नस्ब कर ली गईं, चट्टानों में मोर्चे बना लिए गए और इसके बाद दूसरे मामूलात ज़िंदगी का आगाज़ हो गया। राव ने कहा, हम लोग पै दर पे कई ऐसे वाक़यात का शिकार रहे हैं कि अभी तक जंगल की ज़िंदगी का लुत्फ़ भी नहीं उठाया जा सका। मेरे ख्याल में इस क़याम के दौरान हिरन वगैरह तलाश करेंगे। ताज़ा गोश्त को तो हम तरस गए हैं। दरिंदा जाग उठा, राजदेव ने मुस्कुराते हुए कहा। माहौल में कोई ख़ास बात न थी, सपाट सपाट जगह थी। कंदिल काफ़ी हमदर्दी से ज़ख्मी लड़की को देख रही थी। वो अभी तक होश में नहीं आई थी। हर शख्स इसके लिए दुखी था, लेकिन ये भी एक ठोस हकीकत थी कि वो कितना ही इसार कर लेते इसके लिए कोई माकूल बंदोबस्त नहीं कर सकते थे। वापसी का भी कोई मौसर फ़ायदा नहीं था, चुनाचा उसे तकदीर पर छोड़ दिया गया। हाँ, हत्युल मुक़द्दर उसका देखभाल की जा रही थी। कंदिल इस वाक़े के बाद से बिल्कुल नॉर्मल थी और उस वक्त भी लड़की के पास ही सो रही थी। रात का आखिरी पहर भी गुजर गया, चांद चमकने लगा था, तभी लड़की को होश आया। उसने पानी मांगा। कंदिल फौरन उठ गई और उसने बड़ी मोहब्बत से उसे पानी पिलाया। सभी जाग गए थे। लड़की पानी पीने के बाद देर तक आसमान को तकती रही। उसके चेहरे पर सोच के गहरे साए नजर आ रहे थे। फिर इसके अंदाज में इस तरह पैदा हो गया और उसके हलक से डरी डरी आवाज़ें निकलने लगी। घबराओ नहीं, बिल्कुल नहीं घबराओ, तुम महफूज हो। हम सब तुम्हारे दोस्त और हमदर्द हैं। तुम्हें हमारे पास कोई तकलीफ नहीं होगी। गजाल ने नरम लहजे में कहा। मैं कहाँ हूँ? वो सब कहाँ हैं? क्या सब मारे गए? क्या तुमने वो फटी फटी नज़रों से गजाल को देखने लगी। फिर उसने कहा, तुमने सबको मार दिया? नहीं, हम उनमें से किसी के दुश्मन नहीं हैं, हम तो शिकारी हैं। तुम्हें 3 चट्टानों के दरमियान जख्मी पड़े देखा तो हम उठा लाए। तुम्हारे साथी तो तुम्हें छोड़कर चले गए। पानी दो मुझे, उसने कहा। प्रोफेसर, इसे कॉफ़ी दी जा सकती है? गजाल ने पूछा। जख्म पेट में है, मगर पानी भी तो देना ही होगा। मेरे ख्याल में कॉफ़ी ही दे दो। कॉफ़ी तैयार हो रही थी। लड़की को कॉफ़ी पिलाई गई और उसके चेहरे पर बशाशत नज़र आने लगी। उसने शुक्रगुजार नज़रों से उन्हें देखा। तुम्हें अंदाज़ा है तुम्हारे पेट में गोलियां लगी हैं? कर्नल फिरोज ने कहा। गोलियां? हाँ, वो रोने लगी। मैं ज़ख्मी हो गई थी और वो
وہ مجھے مائلر کے پاؤں پکڑ لیے تھے، مگر اس نے اپنی جان بچانے کے لیے مجھے دھکا دے دیا اور وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، سب چلے گئے۔ حالانکہ میں وہ سسکنے لگی، خود کو سنبھالو اور ہمیں بتاؤ کہ ہم تمہارے لیے کیا کریں۔ کچھ نہیں، پلیز کچھ نہیں، مجھے یہیں چھوڑ دو، میں خود کو سزا دینا چاہتی ہوں۔ پاپا کہتے تھے وہ ایک خود غرض آدمی ہے، اس پر بھروسہ کرنا غلط ہے، مگر میں نے کہا پاپا آپ خود غرض ہیں، وہ نہیں، اور اب مجھے مر جانا چاہیے۔ سب ایک دوسرے کی صورتیں دیکھنے لگے۔ پروفیسر غوری نے کہا ہم تمہارے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کچھ نہیں۔ تم ہمارے بارے میں کیا جانتی ہو؟ میں نے اندازہ لگا لیا ہے، آپ لوگ گارسان کی پارٹی کے لوگ نہیں، لیکن آئی ایم سوری، آپ مجھے یہیں چھوڑ دیں، پلیز آپ لوگ مجھے یہاں چھوڑ دیں۔ تمہارا کیا نام ہے بیٹی؟ ہیلینا، ہیلینا گراہم۔ سنو ہیلینا، ہمارا تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں؟ تم جو کچھ بھی ہو انسان ہو۔ ہم تو تمہیں واپس لے جا رہے تھے، لیکن تمہارے زخموں کی وجہ سے ایسا نہ کر سکے۔ تمہاری حالت بہتر ہو جائے تم مکمل طور پر آزاد ہوگی۔ اگر تم واپس جانا چاہو گی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اگر گارسان کے پاس جانا چاہو گی تو تمہیں اس تک پہنچا دیا جائے گا۔ نہیں، میرا اب ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو مائلر کے ساتھ آئی تھی۔ مائلر کون ہے؟ ایک خود غرض اور بے غیرت انسان۔ میرا اب اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ سبھی کے ذہنوں میں تجسس تھا اور وہ لڑکی سے بہت کچھ پوچھنا چاہتے تھے، گارسان کے بارے میں، اس کے ساتھیوں کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں جسے کسی جانور نے ہلاک کر دیا تھا، اور بہت سے سوالات تھے ان کے ذہن میں جن کا جواب اس لڑکی سے مل سکتا تھا، لیکن اتنی گفتگو کرنے کے بعد ہی اس کے چہرے پر نقاہت ٹپکنے لگی تھی اور آواز میں کمزوری محسوس ہونے لگی تھی۔ چنانچہ اس سے مزید گفتگو کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا۔ اس کے ذہن کے آخری گوشوں میں احساس بھی تھا کہ ہو سکتا ہے لڑکی جانباز نہ ہو سکے۔ گارسان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں، لیکن یہاں کوئی بھی وحشی صفت اور خود غرض نہیں تھا، نہ ہی کسی خزانے کی تلاش میں جا رہا تھا جس کی وجہ سے ان کے دل میں مکاری ہو۔ انسانی ہمدردی کو اولویت دی گئی، اور یہی وجہ تھی کہ ہیلینا کے ساتھ یہ لوگ بڑی محبت سے پیش آ رہے تھے۔ چنانچہ اس کی اس کیفیت کے پیش نگاہ اس سے مزید سوالات منقطع کر دیے گئے۔ قندیل چونکہ خاص طور سے لڑکی کی طرف متوجہ نظر آ رہی تھی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ اس کے پورے گروہ میں پہلی بار ایک لڑکی کا اضافہ ہوا، اس لیے قندیل کی فرمائش پر ہیلینا کو قندیل کی جھولداری میں پہنچا دیا گیا۔ یہاں قیام کے سلسلے میں چونکہ یہ طے کیا گیا تھا کہ اس جگہ کافی وقت گزارا جائے گا بشرطے کوئی خاص حادثہ نہ پیش آئے، چنانچہ تمام ہی لوگ ذرا طویل قیام کے لیے تیاریاں کر رہے تھے۔ راؤ سکندر شکار کے لیے بے چین تھا، لیکن اب تک انہوں نے ایک خاص طریقہ کار رکھا تھا، یعنی اگر کسی کو کہیں فاصلے پر جانا ہو تو راؤ سکندر راج دیو میں سے ایک آدمی دوسرے کے پاس ضرور رہتا تھا، تاکہ ایک شکاری کی حیثیت سے وہ جنگل کے معاملات پر نگاہ رکھیں اور کسی خطرے سے نمٹنے کے لیے معقول ہدایت دے سکیں۔ یہ ترکیب اب تک کارگر رہی تھی اور وہ کسی خطرناک حادثے سے بچے ہوئے تھے۔ راؤ کی بے چینی دیکھ کر راج دیو نے ہنستے ہوئے اسے اجازت دی اور کہا آج وہ شکار کا گوشت کھلائے۔ راؤ خوش ہو گیا۔ یوں تو ان لوگوں میں سے تمام ہی لوگ سیر و شکار کے رسیہ تھے اور ان جنگلوں میں آمد کا مقصد بھی یہاں سب کچھ تھا، قندیل کے سلسلے کے لیے، لیکن اعتدال سے کام لیا جا رہا تھا۔ جہاں تک غزال کا تعلق تھا، اب تک وہ ایک عام ساتھی کی حیثیت سے سفر کر رہا تھا، حالانکہ نہ جانے اس کے ذہن میں کیا کیا ہوگا، لیکن قندیل کی قربت اسے باقی تمام چیزوں سے زیادہ عزیز تھی۔ چنانچہ شکار کے لیے جن لوگوں کا انتخاب ہوا وہ راؤ سکندر، بھرت چندر اور سراتو تھے۔ باقی لوگوں نے بخوشی انہیں جانے کی اجازت دی۔ کرنل فیروز نے ذمہ داری لی تھی کہ وہ پوری احتیاط کے ساتھ کیمپ کی نگرانی کریں گے۔ راج دیو اور غزال وغیرہ بھی مستعد تھے۔ پروفیسر غوری نے بھی ہنستے ہوئے اپنی خدمات پیش کی اور کہا بھائی میں جانتا ہوں تم لوگوں کے درمیان میں ایک بوڑھے بیل کی حیثیت رکھتا ہوں، لیکن اطمینان رکھو اس بوڑھے بیل کے سینگ بھی ضرورت پڑنے پر بہت تیز ثابت ہوں گے۔ سراتو، راؤ اور بھرت چندر گھوڑوں پر سوار ہو کر چل پڑے۔ تینوں نے رائفلیں سنبھال لی تھیں اور انہوں نے جنوبی علاقے کا رخ کیا تھا جہاں جنگلوں کے آثار دور سے نظر آ رہے تھے۔ گو فاصلہ کافی تھا اور میدانی علاقہ عبور کرتے ہوئے انہیں بہت دیر لگی۔
لیکن جنگلوں میں داخل ہوتے ہی راؤ کی بانسیں خوشی سے کھل گئیں۔ بھرپور جنگل تھا، ہر قسم کے لوازمات سے آراستہ، اور خاص بات یہ تھی کہ ایک چھوٹا سا برساتی نالا ادھر سے گزرتا تھا جو اس وقت خشک پڑا ہوا تھا، لیکن برسات میں اس سے بہہ کر دوسری سمت جانے والا پانی ایک وسیع عریض گڑھے میں جمع ہو گیا تھا اور اس کی کیفیت ایک جھیل کی سی ہو گئی تھی۔ گو یہ پانی گہرا، سبز اور کائی زدہ تھا، لیکن بہرحال ایسے جنگلوں میں پانی کی موجودگی ہی بڑی بات ہوتی ہے۔ اس کے اطراف میں شکار کا مل جانا یقینی تھا۔ جنگل میں داخل ہونے کے بعد ان لوگوں نے اپنی رفتار سست کر دی۔ انسانی قدموں سے پاک علاقہ تھا اور یہ محسوس ہوتا تھا جیسے یہاں کبھی انسانی قدم نہیں پہنچے ہوں۔ جانوروں کا بھرپور راج تھا، بے شمار سوکھے ہوئے ڈھانچے جو مختلف جانوروں کے تھے بکھرے ہوئے تھے اور ان کے درمیان خشک پتے سرسرا رہے تھے۔ ماحول کافی بھیانک لگ رہا تھا، لیکن ایک مہم جو اور ایک شکاری کے لیے ایسا ہی ماحول دلکش ہوتا ہے۔ راؤ سکندر نے پرمسرت نگاہوں سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، بھرت چندر جی، علاقہ بہت عمدہ ہے، ذرا اس طرف دیکھیے۔ اس نے اشارہ کیا اور راؤ سکندر کے اشارے پر بھرت چندر نے اس طرف دیکھا۔ مکڑیوں کی ایک لمبی قطار ایک سمت چلی جا رہی تھی، لیکن یہ مکڑیاں انتہائی حیرت ناک تھیں۔ ان کی لمبائی چوڑائی 3-3 انچ سے کم نہیں ہوگی اور ان کی پشت پر سبز اور بھورا نشان نظر آ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ آدم خور مکڑیاں ہوں، حالانکہ اس علاقے میں کبھی آدم خور مکڑیوں کے بارے میں سنا نہیں گیا۔ شراتو نے فوراً کہا، شر، یہ مکڑیاں آدم خور نہیں ہیں، لیکن بہت زہریلی ہیں۔ ہاں سراتو، تم ان کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہوگے۔ نہیں شر، میں نہیں جانتا، بٹ ایک ٹائم ایشا مکڑی ایک مین کو کاٹا تو اس کا پورا بدن پانی ہو گیا، تب میرے کو ایسا معلوم ہوا۔ وہ لوگ آگے بڑھتے رہے اور گھاس روندتے، کانٹوں سے بچاتے بالآخر اس جوہر کے قریب پہنچ گئے۔ اس جوہر کے نزدیک بھی کسی نیل گائے کی ہڈیاں تقریباً پانی سے 30 گز دور ایک درخت کے نیچے بکھری ہوئی تھیں، کھوپڑی الگ تھی۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ جنگلی چونٹیاں اور بے شمار کیڑے مکوڑوں کے علاوہ سرخ رنگ کی 4-5 مکڑیاں بھی اس لاش پر چمٹی ہوئی ہیں۔ باہر طور اطراف کے مناظر کافی ہولناک تھے۔ راؤ سکندر نے ایک خاص محسوس کی کہ اس وقت جانور نظر نہیں آ رہے اور ماحول پر مکمل سناٹا طاری ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی تھی کہ جوہر کے آس پاس کوئی وحشی جانور موجود ہے، جس کی وجہ سے باقی جانور بھاگ گئے ہوں۔ اس نے رائفل اتار کر ہاتھ میں لی اور محتاط نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ بھرت چندر اور سراتو بھی اس کی اس کیفیت سے مستعد ہو گئے تھے۔ بھرت چندر نے سرگوشی کے انداز میں پوچھا، کچھ دیکھا ہے راؤ؟ نہیں چندر جی، لیکن یہ پراسرار خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ بھی ہو سکتی ہے، راؤ نے جواب دیا۔ پھر جوہر سے بائیں سمت سست روی سے چل پڑا اور ذرا سی دیر کے بعد راؤ سکندر نے ہاتھ اٹھا کر ان لوگوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ گھوڑے بھی کان کھڑے کرنے لگے تھے۔ راؤ سکندر آہستگی سے گھوڑے سے نیچے اتر گیا اور سراتو نے اس کے گھوڑے کی لگام تھام لی۔ ابھی راؤ سکندر زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ اچانک ہی اس کی نگاہ سیاہ چیونٹیوں کی ایک لمبی قطار پر پڑی جو درختوں کی جانب جا رہی تھی۔ اس نے غور سے دیکھا تو اسے درختوں کے پاس ایک جانور کی لاش نظر آئی۔ غالباً جنگلی بھینسا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے کچھ اور بھی دیکھ لیا۔ ایک خوخار گلدار لاش کے عین پیچھے چپ چاپ کھڑا ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ گلدار کو دیکھ کر راؤ سکندر ایک دم مستعد ہو گیا اور دم ساتھ کر گلدار کا جائزہ لینے لگا۔ چند لمحات خاموشی رہی، پھر گلدار نے دبے پاؤں بھینسے کی لاش کے گرد چکر لگایا اور اس کا پچھلا حصہ کھانا شروع کر دیا۔ گوشت چبانے اور ہڈیاں کڑکڑانے کی آوازیں سراتو اور بھرت چندر کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھیں۔ گلدار اپنے کام میں مصروف تھا، اس نے راؤ سکندر کو نظر انداز کر دیا تھا۔ راؤ سکندر نے اس کا نشانہ باندھا اور ابھی وہ فائر بھی نہیں کر پایا تھا کہ دائیں جانب سے ایک چرخ اچھلتا کودتا ہوا نمودار ہوا۔ گلدار نے چرخ کو دیکھا اور چند قدم آگے بڑھا کر غرایا۔ گلدار کی آواز سن کر چرخ زور سے چلایا اور بدحواسی میں بھاگتا ہوا سیدھا راؤ سکندر کی طرف دوڑا۔ بے اختیاری میں راؤ سکندر نے چرخ پر فائر جھونک دیا۔ نتیجہ یہ نکلا، چرخ تو وہیں ڈھیر ہو گیا اور گلدار گرجتا غراتا جنگل میں غائب ہو گیا۔
دیر تک اس کی آواز سنائی دیتی رہی اور راؤ سکندر کو بڑا افسوس ہوا۔ بس ذرا سی کسر رہ گئی تھی، لیکن اس کمبخت چرخ نے سارا کام بگاڑ دیا تھا۔ بہرحال گلدار دور بھاگ گیا اور اندازے کے مطابق ابھی اس بات کے امکانات بھی نہیں تھے کہ وہ واپس ادھر پلٹے۔ گلدار کی ایک خاص عادت ہے کہ وہ شکار کو کھاتے ہوئے دوسرے چکروں میں نہیں پڑتا۔ یہی وجہ تھی کہ شاید اس نے پہلے بھی راؤ سکندر کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اب ظاہر ہے یہاں رک کر اس کا انتظار تو نہیں کیا جا سکتا تھا، البتہ اس کے بعد یہ جگہ چھوڑ دینا ہی مناسب ہو گیا۔ ان لوگوں نے فوری طور پر رخ تبدیل کیا۔ راؤ سکندر جانتا تھا یہ جگہ بے حد مخدوش ہو گئی ہے۔ وہ خود تو محتاط رہ سکتا تھا، لیکن گلدار کی یہ فطرت بھی تھی کہ وہ چھپ کر اپنا انتقام لینے کے لیے کوشش کرتا ہے، اور کسی اونچے درخت پر چڑھ جانا اس کے لیے مشکل کام نہیں تھا۔ چنانچہ ایک شکاری کی ہوشیاری اور مستعدی نے اسے اس بات کے لیے مجبور کر دیا کہ اب اس جوہر سے جتنی دور نکلا جا سکتا ہو نکل جائیں۔ گلدار جس سمت گیا تھا اس کی مخالف سمت انہوں نے سفر شروع کیا۔ وہ کافی فاصلے پر پہنچ گئے۔ سراتو اور بھرت چندر کس قدر خوفزدہ انداز میں آگے بڑھ رہے تھے۔ گلدار کو دیکھ کر ان پر جو دہشت طاری ہوئی تھی، اس کے زندہ بچ جانے سے جو خوف پیدا ہوا تھا، ابھی تک اس کا ساتھ انہوں نے نہیں چھوڑا تھا، لیکن اس کے بعد بھی انہیں سنبھلنا پڑا۔ سراتو نے تھوڑے فاصلے پر پڑی ہوئی کوئی شے دیکھی اور شر کرنے لگا۔ راؤ سکندر اس کے اشارے کی جانب متوجہ ہوا اور اسے بھی ایک دم ہوشیار ہو جانا پڑا۔ یقینی طور پر وہ انسانی بدن تھے، چمکدار دن کی روشنی میں صاف دکھائی دے رہے تھے۔ گھوڑوں نے لمبی لمبی قدیں بھری اور انسانوں کے پاس پہنچ گئے۔ راؤ سکندر گھوڑے سے کود گیا۔ وہ دو فرد تھے، عجیب سے لباس میں ملبوس، عجیب سے چہروں کے مالک۔ ان کے چہروں پہ نوکیلی اور اوپر کو اٹھی ہوئی مونچھیں تھیں، قلمیں تھوڑی تک آ رہی تھیں، بال لمبے لمبے تھے، بدن قوی ہیکل تھے۔ ان کی لاشیں زیادہ پرانی نہیں معلوم ہو رہی تھیں۔ یہ اندازہ بھی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ جنگلی جانوروں کا شکار ہوئے ہوں۔ ان کے جسم خون آلود ضرور تھے، لیکن ادھڑے ہوئے نہیں تھے۔ راؤ سکندر نے غور سے دیکھا تو اسے ان کے جسموں پر گولیوں کے نشانات نظر آ گئے۔ کئی گولیاں ان کے جسموں میں لگی ہوئی تھیں اور وہ انہی گولیوں سے ہلاک ہوئے تھے۔ راؤ سکندر نے متحیرانہ انداز میں بھرت چندر کی طرف دیکھا اور اسی وقت سراتو کی آواز نکلی، سر یہ شردھانیے ہیں، شردھانیے۔ راؤ سکندر نے سوالیہ نگاہوں سے سراتو کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا، دریائی لٹیرے، ان کا یہی حلیہ ہوتا ہے۔ اوہ، لیکن ان کے جسم میں گولیوں کے نشانات ہیں۔ اچانک بھرت چندر بول اٹھا، اگر یہ دریائی لٹیرے ہیں راؤ سکندر، تو پھر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں یہ گارسان اور ان کے ساتھیوں کی گولیوں کا شکار ہوئے ہیں۔ ممکن ہے رات کے معرکے میں زخمی ہو گئے ہوں اور کسی نہ کسی طرح بھاگ کر یہاں آ گئے ہوں، پھر انہوں نے دم توڑ دیا ہو۔ اس طرح یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ رات کو گارسان اور اس کے ساتھی کن لوگوں سے الجھے تھے۔ مائی گاڈ، اس کا مقصد یہ ہے ان دریائی لٹیروں نے گارسان کی پارٹی پر حملہ کیا تھا۔ ویسے تمہارا کیا خیال ہے بھرت چندر؟ کیا ہم لوگ، میرا مطلب ہے کیمپ والے، محفوظ ہیں؟ محفوظ تو نہیں کہا جا سکتا راؤ، لیکن اس بات کے امکانات ہیں کہ دن کی روشنی میں یہ ہم پر حملہ آور ہوں۔ پھر بھی محتاط رہنا ضروری ہوگا۔ یہ صرف دو بحری لٹیرے ہیں جو ہلاک ہوئے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ دوبارہ اس سمت کا رخ کریں۔ جب ان کا مقصد لوٹ مار ہے تو اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کی نگاہوں میں جہاں سے بھی لوٹ ہو کر لیں۔ ہاں، کم از کم اس طرح ہمیں ہوشیار رہنا پڑے گا۔ اس کے بعد راؤ کس قدر مزمحل ہو گیا۔ شکار کا ولولہ اور جوش جو وہاں سے آتے ہوئے اس کے دل میں تھا کس قدر سست پڑ گیا۔ اپنے ساتھیوں کا تحفظ کا خیال اس کے ذہن میں آ گیا اور شاید وہ وہیں سے واپس لوٹ جانے کا فیصلہ کر رہا تھا، لیکن اس کی خوش قسمتی ہی تھی کہ ایک سانبر ہنکارتا ہوا اس کے نشانے پر آ گیا۔ راؤ سکندر نے بھاگتے بھوت کی لنگوٹی ہی مناسب جانی۔ سانبر کو اس نے شکار کر لیا اور یہ کام نہایت آسانی سے ہو گیا۔ گولی چلنے کی آواز نے پرندوں کو درختوں سے اڑا دیا اور تھوڑی دیر کے لیے ہلچل پیدا ہوئی۔ گیدڑوں کا کوئی غول جو آس پاس چھپا ہوا تھا چیختا چلاتا وہاں سے دوڑ پڑا، اور صورتحال اس وقت بھی ذرا پریشان کن ہو گئی کیونکہ ان پرندوں پر گلدار یا آس پاس کوئی اور درندہ اس طرف متوجہ ہو سکتا تھا۔ واپسی کا سفر انتہائی محتاط طور پر کیا گیا۔ ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہوئے وہ اپنے ساتھیوں کے درمیان آ گئے۔
یہاں کے حالات پرسکون تھے اور کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی۔ سب نے خوش دلی سے راؤ سکندر کے شکار کا استقبال کیا اور سبھی حسب توفیق اس کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ تازہ گوشت کا شوق سبھی کو تھا، چنانچہ قہقہے اڑنے لگے۔ حلینا اس دوران قندیل کے ساتھ اس کی چھولداری ہی میں تھی۔ قندیل بڑی محبت اور دلچسپی سے اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ شکار کے گوشت کو مزے سے اڑاتے ہوئے راؤ سکندر نے ان لوگوں کو اپنے اس شکار کے بارے میں تفصیلات بتائیں، گلدار کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد شردھانیوں کی لاشوں کے بارے میں بتایا، جسے سن کر سب چونک پڑے۔ اوہ، تم اتنی دیر کے بعد ان کا تذکرہ کر رہے ہو، راج دیو نے کہا۔ جلدی بھی کر دیتا تو تم کیا کر لیتے؟ نہیں، میرا مطلب ہے کافی اہم بات ہے۔ کیا اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ یہ دریائے لٹیرے دوبارہ اس طرف کا رخ کریں اور ہمیں بھی ایڈمرٹ کے گروہ کی طرح ان کا مقابلہ کرنا پڑے؟ اگر ایسا ہو جائے راج دیو تو کیا کرو گے؟ راؤ سکندر نے کہا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کچھ کیوں نہ یہ جگہ چھوڑ دی جائے اور ہم ان کے علاقے سے کہیں دور چلے جائیں۔ نوشر، وہ اس علاقے میں دور تک جاتے ہیں، زیادہ تر روشنیوں کا رخ کرتے ہیں۔ ادھر انہوں نے سمجھا ہوگا آشنانی شہر شکاریوں کا لوٹ لے گا۔ اس شہر دور دور تک کا راستہ محفوظ نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ ان لوگوں کے پیچھے چل پڑے ہوں، سراتو نے اپنے مخصوص انداز میں کہا اور سبھی مسکرا پڑے۔ تب راؤ سکندر بولا، بیکار ہے راج دیو، جنگل کی زندگی ہمارے لیے اجنبی نہیں۔ کون کہہ سکتا ہے یہاں سے چند فرلانگ کے فاصلے پر مصیبتیں کس طرح ہمارے استقبال کے لیے تیار ہوں؟ چنانچہ یہ سب بیکار باتیں ہیں، اپنی پسند کا وقت گزارو۔ یہ جگہ ہم نے قیام کے لیے منتخب کی ہے تو بس ٹھیک ہے، یہیں وقت گزاریں گے اور اس کے بعد آگے کی صحبتوں کا جائزہ لیں گے، اور اگر مصیبت آنی ہی ہے تو اسے نہ یہاں روکا جا سکتا ہے نہ وہاں سے آگے۔ انکل ٹھیک کہتے ہیں راج دیو جی، ہمیں کہیں اور کسی بھی جگہ کسی بھی حادثے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ خود پر خوف مسلط کر کے مہم جوئی تو کوئی بہتر نہیں لگتی، غزال نے کہا، اور راج دیو مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، سوری، میں نے واقعی غلط بات کہی تھی۔ اس کے بعد یہی فیصلہ کیا گیا کہ اطمینان سے جتنے دن قیام کا فیصلہ کیا گیا ہے اتنے دن یہاں قیام کیا جائے۔ اگر اس دوران شردھانیوں کا سامنا کرنا پڑ جائے تو باہر طور ان سے جنگ کی جائے، یہ مسئلہ تو کہیں بھی پیش آ سکتا ہے۔ اس کے بعد تمام لوگ اپنے اپنے طور پر تفریحات میں مصروف ہو گئے۔ طے یہ کیا گیا کہ جب تک یہاں قیام ہے شکار کی تلاش جاری رکھی جائے۔ گلدار کے سلسلے میں بھی بندوبست کر لیا گیا تھا، اس کے لیے یہ 2 تجربہ کار شکاری کافی تھے۔ چیتے کے بارے میں یہ اندازہ تھا کہ ایک بار اگر وہ کوئی سنگن پا لیتا ہے تو پھر آس پاس چکراتا ہی رہتا ہے تاوقع اسے کامیابی نہ حاصل ہو جائے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ اس سے پہلے شکاری کو کامیابی حاصل ہو جائے۔ چنانچہ گلدار کے استقبال کا بندوبست کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی طے کیا گیا تھا کہ شکار کو جاتے ہوئے خاص طور سے خیال رکھا جائے۔